बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इनके दरमियान एक इख्तिलाफ सा नज़र आ रहा है। और बड़ा अजीब व गरीब है कि लीडरशिप में से बाज़ अफराद ने सपोर्टर्स को, वर्कर्स को ताने दिए हैं। ये कभी भी नहीं होता। वर्कर्स सपोर्टर्स लीडरशिप से सवालात करते और ये उनका हक होता है, मगर लीडरशिप वर्कर्स को, सपोर्टर्स को ताने दे, ये कभी नहीं होता। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुआ और इस पर जो बात हो रही थी, तो उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से अडियाला जेल से ऐलान क्या है, ये हमारे सामने रखा गया पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, चंद मिनट पहले इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात करके बाहर निकला हूं। वहां मौजूद सहाफियों के सवालों के जवाब में खान साहब ने कहा कि सवाबी में नवंबर में मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान उनकी हिदायत के मुताबिक था। यानी मैंने भी बताया आपको, समी इब्राहिम साहब ने बड़ी तफसीलात के साथ बताया और ये कहा कि जो इमरान खान का मुकम्मल प्लान है उसके मुताबिक ऐलान नहीं हुआ। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब की हिदायत के बिल्कुल मुताबिक था। मुतय्यन तारीख का ऐलान वो खुद करेंगे। और सलमान अकरम राजा साहब ये भी कहते हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि एहतजाज के इजरा की तारीख के ऐलान से कबल तंजीमी इक़दाम ज़रूरी है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इनके ऐलान के बाद पूरी कौम को जुल्म, महकूम अदलिया और इंतखाबी फ्रॉड के खिलाफ निकलना होगा। पाकिस्तानी निज़ाम हुकूमत को आइन शिकन मुक़्तदरा के जबर से आज़ादी के लिए ये फैसला कुन लम्हा है। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से 3 बातें की गई। इमरान खान साहब कहते हैं कि सवाबी जलसे में हमने लाएमल दे दिया है। इस बार हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे। हमारा एहतजाज आइन, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनान और रहनुमाओं की आज़ादी तक जारी रहेगा। आइंदा चंद रोज तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा। यानी मार्च कब करना है, इसकी तारीख मार्च के महीने की नहीं। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तहरीक इंसाफ के अहदेदार, मेंबरान असम्बली, नाज़मीन, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स अपनी तैयारी मुकम्मल करें और ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन के लिए काम शुरू कर दें। ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस का अंदरूनी मामला है। जो वर्कर्स उनसे सवाल पूछते हैं, सपोर्टर्स उनसे सवाल पूछते हैं, उन पर हम रिपोर्ट करते हैं। जो हमारे पास खबर होती है हम आपको खबर देते हैं। और इस फिजा में जो रिपोर्टर्स, जो एंकर्स आपको इमरान खान साहब की खबर दे रहे हैं, उनके हवाले से एक बात याद रखिएगा कि उस्मान मुगल हों या कुछ दीगर रिपोर्टर्स, ये अडियाला के जेल के अंदर का अहवाल बता चुके हैं, अडियाला के अंदर जाने वाले बता चुके हैं कि वहाँ से भी मुकम्मल रिपोर्टिंग नहीं हो रही। तो जो लोग बात कर रहे हैं उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने कि इनकी मत सुनो, तो मत सुने। ये तफरीक फैला रहे हैं, आपकी मर्जी है और ये तमाम बातें जारी रखें। लेकिन जबर की इस फिजा में अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है तो उसके आवाज़ बुलंद करने को शक की निगाह से देखना और उस पर यह कहना कि ये क्या कर रहा है, तो पहले तो अर्ज़ यह है कि वो लोग जिनको नहीं उठाया जा सकता था, यानी ऐसे थे ना 8-10 लोग जो हमारे सामने तरमीम के मौके पर ग्राउंड पर मौजूद होते थे, बड़े नाम, तो वो लोग जिनको नहीं उठाया जा सकता था, ऐसे लोग भी गायब थे। यानी ऐसे एमएनएज, ऐसे सेनेटर्स जिनको पार्टी ने कहा कि आइए आपको परों के नीचे खैबर पख्तूनख्वा में रखते हैं, वो तो थे, लेकिन ऐसे लोग भी गायब थे जिनको किसी भी सूरत गायब नहीं होना चाहिए था। ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था। फिर यही तमाम लोग हमसे राब्ते में हमें ये बता रहे थे बंदे इंटैक्ट हैं, कोई एक भी नहीं हिलेगा। ये तमाम लोग बताते रहे और फिर उसके बाद इन्हीं लोगों ने 10-11 नामों की एक फहरिस्त हमें दी और फहरिस्त हमें सोशल मीडिया पर सबको थमाने के बाद कहा ये लोटे हैं। फिर सबको लोटा कहने के बाद उनमें से इन्होंने शॉर्टलिस्ट करके 5 लोटों पर मोहर लगा दी कि 11 मुमकिना लोटे हैं, ये 5 पक्के लोटे हैं। और फिर उसके बाद उन 5 पक्के लोटों के बाद हमें इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। जो लोग कह रहे थे कि बंदे इंटैक्ट है, ये हुआ क्या, ये कैसे हो गया,
جب آپ یہ کہہ رہے تھے تمام انٹیکٹ ہیں، خیبر پختونخوا لے گئے ہیں، چھپا دیے گئے ہیں، پروں کے نیچے محفوظ کر دیے گئے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف والے جواب دیں. جن ورکرز سپورٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کیسے پوچھیں گے، یا وہ ایسے نام سے موجود ہیں کہ جو نام اس وقت بے چہرہ ہے، وہ اکاؤنٹ اس وقت بغیر کسی شخصیت کے نام کے ہے اور وہ انکوگنیٹو موڈ میں ہے، ان پہ اگر آپ کو شکایت ہے تو بات یہ ہے کہ ان پہ شکایت نہ کریں، بلکہ ان کا حال دیکھیں جن کا حال شاندانہ گلزار صاحبہ نے ٹیلی ویژن پہ بتایا. لندن میں جو احتجاج ہوا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور احتجاج ہو سکتا ہے، احتجاج کسی بھی عہدے کسی بھی شخصیت کے خلاف ہو سکتا ہے ایز لانگ ایز مہذب ہو. تو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج غیر مہذب نہیں تھا. یہ کچھ صحافیوں نے جو پی ایم ایل این کے لیے کام کرتے ہیں باقاعدہ طور پر بتایا کہ گاڑی سے اتار کے مارنے کا منصوبہ تھا. وہ لندن ہے، مطلب وہ حاجی امتیاز کا گھر نہیں ہے، وہ لندن ہے. وہ نعمان اقبال کا گھر نہیں ہے، وہ لندن ہے. وہ اس کارکن کا گھر نہیں ہے جس کی کہانی شاندانہ گلزار سنا رہی ہیں کہ وہاں پر جن لوگوں نے احتجاج کیا ان کو مارک کیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان میں ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوئی. ایک کارکن کے والد کو اٹھایا گیا اور ڈرل سے ایک بزرگ والد کی باڈی میں سوراخ کیے گئے. اتنا ہی نہیں، نعمان اقبال جس کی جانب سے اس احتجاج کے بعد ایک ویڈیو آئی اور اس ویڈیو میں اس نے رجوع کا پیغام دیا باقاعدہ طور پر. وہ نعمان اقبال اب ایک انٹرویو میں کیا بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس احتجاج کے بعد اس کے پاکستان میں موجود رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوئی. بہنوئی کو اٹھا لیا گیا، مارا پیٹا گیا. کزن کو اٹھا لیا گیا، مارا پیٹا گیا. والد اور بھائی جو اغوا کرنے والے تھے ان کے پاس تھے، اور پہلے بھائی کی شرٹ اتار دی گئی والد کے سامنے، اور کہا گیا کہ ہم جو آپ سے کہہ رہے ہیں وہ مانیں گے، اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے، لکھ کر دیں گے، بات مانیں گے، یا اس سے آگے جائیں. اس کی شرٹ اتاری ہے، اس کی پتلون اتاریں. اور پھر والد نے وہ بات مانی اور قرآن پہ حلف لیا گیا. اٹھا کے غائب کر کے مارنے پیٹنے کے بعد نعمان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پہ حلف لیا گیا کہ باہر جا کر یہ تمام باتیں نہیں بتاؤ گے، میڈیا کو نہیں بتاؤ گے، یہاں پر نہیں بتاؤ گے. انہوں نے نعمان کو یہ تمام باتیں بتائیں اور کہا جو کر رہے ہو وہ کرنا چھوڑ دو. یہ جو تم عمران خان کا، اس کی جماعت کا ساتھ دے رہے ہو، یہ چھوڑ دو. نعمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنی فیملی کو یہ بتا دیا کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. مجھے لگتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، میں حق پر ہوں، میں سچ کے ساتھ ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اس کی پوری فیملی نے اسے بلاک کر دیا ہے اور کہا ہے خان کا نام نہیں لوگے. اب نعمان سے سوالات ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے رابطہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ شہباز گل نے میرا نام لیا تھا اور یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ لوگوں کے گھروں پر ہوا ہے. سارا میر کیا بتاتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ تمام کی تمام کہانیاں خوفناک ہیں. آپ دیکھیے کہ انٹیریئر کمیٹی اسلام آباد میں پارلیمنٹیرین کے سامنے اجلاس ہوا، آئی جی اسلام آباد آئے اور آ کر انہوں نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی. اب آئی جی اسلام آباد صاحب آئے اور پارلیمنٹیرینز یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آ کے بتایا کہ کتنا بھرپور سیکیورٹی ہے، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، یہاں سفارتکار ہیں، یہاں وزراء ہیں، یہاں پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے کیا کیا کر رکھا ہے. یہ تمام چیزیں بتائی گئیں. پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں پھر ہم نے سوال کیا کہ آپ نے جو خود کیا ہے اس پر تو بات ہی نہیں کر رہے. آپ کی جو ناکامیاں ہیں آپ کی پریزنٹیشن میں، اس پر بات ہی نہیں ہے. اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اس پر بات نہیں ہے. 24 گھنٹے میں 4 ڈکیتیاں ہو گئی تھیں، اس پر بات نہیں ہے. پارلیمان پہ حملہ ہوا، نقاب پوش پارلیمان کے اندر آ گئے، پارلیمنٹیرینز مختلف کمروں میں چھپ رہے تھے، اور اس کے بعد چابیوں کے گچھے کی، ان کی کھنک کی آوازیں سن کر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ لوگ جو انہیں لینے آئے ہیں نقاب پوش، وہ اب ان کمروں میں بھی آنے والے ہیں. تو پارلیمان پہ حملہ ہوا، شہریوں کے حقوق پامال ہوئے اور خود کیے گئے. لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے، احتجاج کے حق سے محروم کیا گیا. نو ٹاک جسٹ ایکشن کے شہریوں کے خلاف نعرے لگائے گئے. انتظار پنجو تھا، ابھی انتظار پنجو تھا کا اغوا ہوا، اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گئے، تو آپ نے ان پر تو بات ہی نہیں کی. وہ کہتے ہیں آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی برہم ہو گئے، اور اس کے بعد جس خوشگوار ماحول میں وہ یہ بریفنگ اپنے انداز میں دینا چاہ رہے تھے، اس خوشگوار ماحول میں ان کے انداز میں بریفنگ جاری نہیں رہ سکی. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ دنوں پہلے سے ہمارے سامنے صورتحال تھی، اب ایک رپورٹ کی شکل میں آ گئی ہے. وفاقی وزارت خزانہ نے صوبوں کی معاشی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی ہے. خیبر پختونخوا عمران خان صاحب کی جماعت کی حکومت ہے. معاشی کارکردگی میں
یہ وفاق کی رپورٹ کے مطابق سب سے بہتر ہے۔ وفاقی وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا نے وفاق کو 103 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا ہے۔ وفاقی رپورٹ کے مطابق اس کے برعکس جولائی سے ستمبر تک پنجاب حکومت کا خسارہ 160 ارب روپے رہا۔ خیبر پختونخوا کی آمدنی 316 ارب روپے رہی، جبکہ اخراجات 212 ارب روپے کے تھے، جو کہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں 10 ارب روپے کے خسارے کے مقابلے میں نمایاں بہتری ہے۔ پنجاب کا خسارہ 160 ارب روپے رہا، آمدنی 866 ارب روپے اور اخراجات 1026 ارب روپے رہے، اور گزشتہ مالی سال کی پہلی سہ-ماہی میں پنجاب کا خسارہ 28 ارب روپے تھا۔ سندھ کی معاشی کارکردگی میں بھی بہتری آئی ہے۔ جولائی سے ستمبر سندھ نے 131 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا۔ سندھ کی آمدنی 568 ارب روپے، اخراجات 437 ارب روپے، جبکہ پچھلے مالی سال کی سہ-ماہی میں سندھ کا سرپلس بجٹ تھا 19 ارب روپے۔ بلوچستان نے 85 ارب روپے کا سرپلس دیا۔ بلوچستان کی آمدنی 168 ارب روپے، اخراجات 83 ارب روپے۔ گزشتہ مالی سال میں بلوچستان کا سرپلس 171 ارب روپے تھا، جو رواں سال کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ اب کی بار اس سرپلس میں کمی ہوئی ہے، تو خیبر پختونخوا حکومت کی صورتحال سب سے بہتر ہے۔ آخر میں آپ سے عرض کروں، شہباز شریف حکومت جس کے وزراء کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بات میں وہ کہتے ہیں ٹرمپ کچھ نہیں کرے گا، اور اگر ٹرمپ کچھ کرے گا تو ہم کرنے نہیں دیں گے، ہم مانیں گے نہیں، وہ شہباز شریف سرکار ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد بہت بری طرح سے پریشان ہے۔ یہ حماقتیں یہ کر رہے تھے کہ پاکستان میں اپنے چہیتے صحافیوں کے ذریعے میڈیا پر یہ باتیں کر رہے تھے کہ ٹرمپ ہار جائے گا، تو آپ کرتے رہے۔ یہاں ووٹ تھوڑی پڑنا تھا، یہاں سے کیا ہونا تھا، یہاں 9 فروری تھوڑی ہونا تھا کہ رات 3 بجے کے بعد نتائج بدل دیے جائیں گے۔ آپ بٹھا لیں، بات کروا لیں، آپ کے بات کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہی ہوا۔ اب شہباز شریف صاحب کی سرکار ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکار سے خود فوری رابطہ کرنے کے موڈ میں ہے، حلف اٹھانے سے بھی پہلے۔ ٹرمپ جب 2016 میں جیتا تھا تو اس نے نواز شریف کی حکومت سے رابطہ کیا تھا۔ کامران یوسف صاحب، جنہوں نے ایوان صدر میں 2 اہم ترین شخصیات نے آ کر فلور خالی کروا کے عارف الوی صاحب سے ملاقات کی تھی، اس کی بھی خبر دے چکے، اور وہ قوت نافذہ کی خبریں رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان میں اس سیٹ اپ میں پریشانی ہے، اور یہ خود ٹرمپ سے رابطہ کرنے کے موڈ میں ہے۔ دیکھیے کیا بنتا ہے۔ پچھلی بار ٹرمپ نے جن رہنماؤں سے حلف اٹھانے سے پہلے بات کی تھی، ان میں نواز شریف صاحب شامل تھے، بات ہوئی تھی، اور نواز شریف کی حکومت نے میڈیا کو سب کچھ گفتگو کا متن لیک کیا اور کہا ٹرمپ نے کیا تعریف کی ہے میاں نواز شریف صاحب کی۔ بعد میں ٹرمپ کی انتظامیہ نے کہا تھا جھوٹ بول رہی ہے۔ اب کی بار ٹرمپ کی انتظامیہ نے مختلف لوگوں سے بات کرنا شروع کر دی ہے۔ اب تک شہباز شریف سرکار سے بات نہیں ہوئی، جو بائیڈن نے بھی نہیں کی تھی۔ عمران خان کے بارے میں بڑا شور مچایا جاتا تھا، لیکن جو بائیڈن نے ان لوگوں سے نہ 16 مہینے میں بات کی تھی، نہ نگراں حکومت سے بات کی تھی، نہ اس حکومت سے پھر بات کی تھی، اور اب کی بار ٹرمپ نے ان سے اب تک بات نہیں کی ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ بات کر لی جائے، اور انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں سفارت خانے کو اس سلسلے میں موو کرنے کی ہدایات دے دی ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔